बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि PTI में इमरान खान ने कोई जान जसूस लब ले, उनको बगावत का ख़तरा है और इसीलिए वो उनसे डर गए हैं। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि नवाज शरीफ ने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो ब्लैक मेल नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक लंदन के अंदर जो मियां नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, उसकी एक छोटी सी फुटेज भी सामने आई है। बावजूद मैं फुटेज आपको नहीं दिखा सकता। मैं कोशिश करूंगा कि प्रोड्यूसर साहब से कहूं कि उसकी एक तस्वीर आपको ज़रूर दिखा दे। जो पॉइंट मैं आपके सामने इस्टेब्लिश करना चाहता हूं वो उस तस्वीर से वाज़ेह हो जाएगा। मुलाकात में इसहाक डार साहब भी मौजूद थे और हुसैन नवाज शरीफ साहब भी उस तस्वीर में नज़र आ रहे थे, या उस फुटेज में कम से कम नज़र आ रहे थे। अब मियां नवाज शरीफ जिस तरीके से बैठे हुए हैं और इसहाक डार साहब जिस तरीके से बैठे हुए हैं और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जिस तरीके से वहाँ पर बैठे हुए हैं, पक्का लग रहा है कि जिमें कटहरे खिला रहे हैं शहबाज शरीफ नू मियां नवाज शरीफ ने। वो एक ऐसी चेयर पर बैठे ज़रूर हुए हैं जो कि बॉस चेयर कहलाती है, कि वो आपको अक्सर जो है ना घूमने वाली कुर्सी होंगी जी अपना टेबल की परली तरफ पड़ी होती है, लेकिन उनके बैठने का अंदाज़ और चेहरे का जो है अपना तासरात वो बता रहे हैं कि भाएं जवाब दिए हुए ने कि मियां नवाज शरीफ उनसे पूछ रहे हैं कि बाऊ जी महंगाई तो कित्थे कंट्रोल किया जाए, कित्थे पहुंची महंगाई, की करते पे तुसी, आपसे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। और साथ इसहाक डार साहब तशरीफ फरमाए और इसहाक डार साहब बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जिस तरह बंदा शिकायत ला के नहीं बैठा होंगे हूँ वेख रहा होंगे कि होने की क्लास होनी है, उस तरह की सूरत हाल इसहाक डार साहब की लगती है। तो इस मुलाकात का जो नतीजा अब तक ज़राए के मुताबिक सामने आया है वो सर ये है कि मियां साहब ने कहा जी टाइम पर इंतखाबात होंगे और हम ब्लैक मेल किसी सूरत नहीं होंगे। अच्छा, टाइम पर इंतखाबात होंगे, ज़ाहिर है ये बात तो वही है जो कि डिमांड कर रहा है इमरान खान, फौरी तौर पर इंतखाबात कराओ। ये सबको मालूम है पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि यूँ कह लें कि 2 सूबे मुकम्मल तौर पर इस सैलाब की जद में है, बल्कि सैलाब के बाद होने वाली जो तबाहकारी हैं वो उससे इस वक्त बाकायदा तौर पे नमर्द आज़मा होने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे का पूरा पाकिस्तान की जो ये हमारे पास बेहतरीन क़ुव्वत है ना पाक फ़ौज, वो सर वहाँ पर सर्फ हो रही है कि किसी तरीके से वहाँ के लोगों को के साथ थोड़े जे बहाल किए जान, किसी तरीके से वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। सर पीण का पानी तो बड़ी दूर की गल है, वहाँ पर तो हालत यह है कि लोगों के पास सांस लेने की स्पेस नहीं निकल रही, इतनी ज़्यादा वहाँ पर बीमारियाँ फैल चुकी हैं। और मुझे एक साहब जो वहाँ से होकर आए उन्होंने दसिया बड़ साहब एडा बड़ा मच्छर है उसे, और वो जब काटता है तो वो पूरी की पूरी स्किन वहाँ से बाकायदा जल जाती है। इस तरह के हालात वहाँ पर हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है सैलाब आया तो उसके बाद नए नए इस तरह के मामला बनते हैं, बहरहाल कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इंतखाबात तो बहरहाल नहीं हो सकते। हाँ, इमरान खान एक दीवाने का ख्वाब देख रहे हैं और वो उस पर मुसलसल बातें करते चले जा रहे हैं। वैसे इमरान खान के पास इस वक्त इसके अलावा क्या है, वो और की कह सकता है। देखिए, सोल्यूशन तो खान साहब के पास किसी मसले का कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। जब महंगाई उनके दौर में अपने अरूज पर थी तो एक टीवी की जो एंकर हैं खातून, समा टीवी की थी, उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि खान साहब लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है। तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो खान साहब कहते और क्या करेंगे, मैं क्या करूं। तो मतलब है कि उन्होंने को भाएं को किसी गल का हल नहीं गा। हाँ, रोला जिन्ना मर्जी पवा लो, स्यापा जिन्ना मर्जी करा लो, जज्बाती नारे जिन्ने मर्जी लवा लो, ये बड़ा आसान होता है कि आप बैठ कर जो है ना बाहर रोला पाई जाओ, इधरों खब्बी मार हो उधरों सज्जी मार हो। तो वह भाएं जो अंदर लगा होंगे ना दंगल घुलन, उन्होंने पता होंगे है कि सज्जी किवें मारी जा सकती है। अगला भलवान जारा भाएं ना, उत्थे कोई माड़ा भलवान नहीं खलोता, बाकायदा जारा भलवान है। और महंगाई इस वक्त जारे भलवान की तरह है और साढ़े हालात जो कांगड़ी भलवान वाले ने, ये हालात है पाकिस्तान के। तो मैं इसमें इंतखाबात का इनेकाद मैं तो नहीं समझता कि हो सकते हैं। और यही पैगाम जो है मैंने इससे पहले वीडियो में शायद आपको ये बात नहीं बताई, मैं अब बता देता हूँ। ये ही बात जो है स्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को कन्वे कर दी गई कि बहु जी इंतखाबात अगले साल की कहानी है, तुसी खेडना जिन्ना मर्जी है तो खेडते खुड़ते रहो, लेकिन इस चक्कर चिलांग मार्च ना कर बैना, लालो लाल हो जाएगा काम। लिहाजा वो अभी तक जो है ना वो ट्रक की बत्ती मगर लाया उन्होंने। मैं
آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تو یہ جواب انہوں نے دے دیا میاں نواز شریف صاحب نے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. وہ ظاہر ہے وقت اگلے سال اگست بنتا ہے یا ہو سکتا ہے اکتوبر بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ جو بلیک میلنگ والی بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے, ان کے نام سے منسوب کر کے یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, تو وہ سر کس سے بلیک میلنگ کا معاملہ ان کو درپیش ہے؟ عمران خان سے. عمران خان تو بلیک میل نہیں کر رہے, ایک حد تک کیا نا کہ حالات بہت خراب ہے معاشی تو ایسے لیے دباؤ پاؤ, سیاسی حالات مزید خراب کرو تو ذرا تنگ ہو گے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. بلیک میلنگ کون کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے. بلیک میلنگ عمران خان نہیں کر رہے, بلیک میلنگ پائن او کر رہے نے جڑے سارے دا کان اور بام مروڑن دی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ وہ ہیں. عمران نواز شریف صاحب کا جو میسج ہے وہ ان کے لیے ہے کہ بلیک میل نہیں ہوں گے. اب ظاہر ہے اس میں جتنے منہ اتنی باتیں, بہت سارے لوگ اپنے طریقے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو ایکسٹینشن نہیں مل رہی, جناب وہ چاہتے ہیں یہ کام ہو جائے تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے, وہ چاہتے ہیں جناب فلانا جڑا ہے نا ایریا آف فائنانس وہ سر ہم سے کنسلٹ کر لیے جائے. اس طرح کی بہت سارے لوگ اپنے طور پر باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہ جو میرے ذرائع ہیں, اس بلیک میلنگ کے لفظ سے مراد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ ہے کہ جناب جو عمران خان صاحب نو تسی ہون تگر بلے دی آواز رکھیا ہے نا پائن, وہ تھلے جڑے تسی کی کہندے نے ایگزاسٹ فین بھی لائے نے تو وہ بھی منہ اودے لئی کیتا ہویا ہے کہ تاکہ وہ دی ہوا بڑی رہے, اور اے سی دا منہ بھی اسے پاسے کیتا ہویا ہے تاکہ انہوں پسینہ نہ آوے, اور یہ جو ہے اپنا پکھا وڈا جہا وہ لا کے وہ دے گڈے دے نال بن کے انہوں تے ہوا چڑھایا ہے, یہ بند کر دے. ایکچولی عمران خان صاحب کی اس جو اب تک انہوں نے کسی نے ریاست نے گھور کے بھی نہیں نہ تکیا, اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سر بلیک میلنگ نہیں چلے گی. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل جو ہے وہ دے سکتا ہوں, اور وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے. میں پلیوں نہیں کر رہے, پہلے ہم ویسے پلیوں بھی کرتے رہے ہیں کمپیریزن کرتے ہوئے, لیکن اب مولانا صاحب نے وہ بات کی تو بھائی صاحب انہوں نے کھاتے ہی پاک کر دینے ہیں. اسی ضرور ہر ویلے اپنے آپ کو کی کرنا, مولانا صاحب کا موڈا ہے نا اتر رکھ کے چلا دینے ہیں. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان خط لکھے تو وہ مانا جاتا ہے, چودھری شجاعت خط لکھے تو وہ نہیں مانا جاتا. اب یہ کون ہے جو چودھری شجاعت کا خط نہیں مانتا اور عمران خان کا مان لیتا ہے؟ یہ سر وہ پنجاب اسمبلی میں جو چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھا تھا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ جی پارلیمانی پارٹی حتمی فیصلہ کرے گی. عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا تھا اور اس کو سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا کہ جناب یہ پارٹی سربراہ ہے, تو لہٰذا اس کی بات جو ہے وہ درست ہوگی, تو اسی کی بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ وہ دو متضاد فیصلے ہیں 63A کی جو ایک تشریح کی ہے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور پھر 63A کے ہی حوالے سے ایک بالکل الٹ فیصلہ دیا ہوا ہے یا پہلے فیصلے سے متضاد فیصلہ دیا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری جو حکومت ہے یہ ساری یہی بات کہتی ہے, اور بہت سارے جو آئینی ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں. تو یہ سر اس طرف اشارہ ہے, اور میاں نواز شریف صاحب بھی اسی طرف اشارہ کہہ رہے ہیں کہ پائن انج نہیں ہوئے گا. مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے, اب میں ذرا مزید بات کو کھولنے لگا ہوں کہ سر توہین عدالت کا جو نوٹس ہے وہ لے بھی عدلیہ خود ہی, اور وہاں پر بلائے بھی عمران کو خود ہی, تو عمران ہاں کٹہرے چی بھی نہ آوے پیچھے بیٹھا رہے, اور اس کی تعریف بھی عدلیہ کرنی شروع کر دے کہ تسی بڑے مقبول ہو, تو جناب ہے تمہیں موقع دیتا جا رہا ہے بار بار. تو سر یہ ہیں وہ رویے, نرم رویے, یہ ہیں وہ سافٹ کارنر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر نواز شریف اینڈ کمپنی کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ سافٹ کارنر جو ہے جو جس کا مظہر آپ کو اس طرح کے فیصلوں میں یا رولنگز میں نظر آ رہا ہے, وہ سر پیچھے سے بیٹھ کے جو ڈوریاں ہلانے والے ہیں ان کی وجہ سے ہے. اتنے کو اکا دکا لوگ نے جڑے حیت دیگر عمران خان کی کہیں نہ کہیں حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سر ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. یہ بات اس طرف اشارہ ہے. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ میاں نواز شریف کا کیس پہ آیا ان تکر, مریم صاحبہ کا کیس ابھی تک چل رہا ہے, پاسپورٹ لینے کے لیے وہ رٹا کر دی پھر دی ہے, حکومت چاچے دی ہے, یہ ذہن رکھیے گا, حکومت مریم نواز شریف کے چچا جان کی ہے, لیکن ضرور وہ رٹا کر دی پھر دی ہے. کبھی بینچ بن جاتا ہے, کبھی ٹوٹ جاتا ہے, کبھی جج کہنا میں نہیں سننا. اور ادھر حالت یہ ہے کہ خود ہی عدلیہ نوٹس لیتی ہے توہین عدالت کا, حکومت کے کہنے پہ نہیں لیا, کسی بندے نے جا کے درخواست نہیں کی, آپ پہ ہی نوٹس لیتا ہے
تو آپ ہی بلا کے جو ملزم ہے، جس پہ الزام ہے کہ اس نے توہین عدالت کی ہے سر، اس کی تعریفیں بھی آپ ہی کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ فرق ہے جو میاں نواز شریف ایک جملے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں، اس لیے میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ آئین کے تحت عدلیہ کا احترام ہم سب پر واجب ہے، میں نے اسی لیے کسی جج صاحب کا نام نہیں لیا، اوورال ایک بات کی ہے تاکہ میسیج جو ہے وہ بڑے ایک مہذب انداز کے ساتھ کنوے ہو جائے میرے سننے والوں کو۔ تو یہ سر وہ بلیک میلنگ کا لفظ اس لیے اس میں ایڈ کیا گیا۔ باقی انتخابات ٹائم تے ہون گے، ایک گل تے پائے نے مریم اورنگزیب بھی روز کیا چھڑ دی، یہ کیڑی کوئی ایسی گل ہے۔ تو اس کے بعد میں آنے لگا اس بات کی طرف جو میں نے کہا کہ عمران خان نے پارٹی جو جان جسوس کو پھڑ لینے اور انہیں بغاوت کا خطرہ ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک اجلاس کیا سر، اور اس اجلاس کا جو تھا ٹوٹل بلانے کا مقصد وہ یہ تھا کہ کال دی جائے گی اور تاریخ ڈیسائیڈ کی جائے گی، اور کال دی جائے گی کارکنوں کو کہ جناب پہنچو، چلو اسلام آباد چلو علی کال نا، وہ ٹرک دی بتی علی۔ لیکن اس میں یہ تو نہیں ہوا کہ کال دی گئی، اس میں پھر انہوں نے ایک ٹرک کی بتی جو ہے وہ ایک نوی لٹکاتی پائن، اور وہ ایک ایسی ٹرک کی بتی لٹکائی کہ جناب اے ٹی ایم لب کے لے آؤ، فینانس کا بندوبست کرو، یہ جو دھرنا ہوگا ظاہر ہے محاصرہ کرنا ہے، پیسے لگ دے، لاہوروں فرض کرے لاہور سے یا گجرانوالے سے یا لالہ موسے سے کسی نے اسلام آباد جانا ہے تو سر پیسے لگ دینے ہوتے۔ اور میں جو آپ کو سچی بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ واہ سارے پیسے لگ دینے، تو اب وہاں پر جا کے بیٹھنا ہے، وہاں پہ کھانے پینے سونے نہانے سارا بندوبست کرنا پڑنا نا، تو وہ سر 2014 والی کہانی تو کوئی نہیں رہی ہوں، اس طرح کا تو لاڈلا نہیں ہے، لاڈلا تو ہے اس طرح کا لاڈلا نہیں ہے کہ کدی علیمہ پیسے پہنچاوے، کدی جنگیر ترین پیسے پہنچاوے، تو کدی جناب ملک ریاض پیسے پہنچاوے، تو کدی جناب کوئی اور پہنچاوے، وہ والا سین ہوں کوئی نہیں ہے۔ اب تو سر آپ ہی کر کے آپ ہی کھانی ہے، لہٰذا جس لیے کر کے کھانی پہنی نا، اس لیے بھائی نے خان صاحب نے کیا فینانس اکٹھا کرو۔ اچھا فینانس اکٹھا کرنے کے لیے خان صاحب جو ہے نا وہ اس میں سب سے زیادہ ماسٹر ہے، ان کے پاس ایسا طریقہ ترلا ڈالنے کا، ایڈا پکا منہ بنا کے ترلا پاندہ ہے کہ وہ عبدالستار ایدی کے بیٹے بھی جا کے 5 کروڑ دے جاندے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو سمندر پار پاکستانی بیٹھا نا وہ بھی کہندا یار خان صاحب نو پیسے پہنچا دیو، کوئی گل نہیں، ایس دیہڑی دا یعنی جو $100 ہم نے کمایا اس دیہڑی میں وہ سر خان صاحب تک قربان کر دیو۔ اس طرح وہ باہر یہ کام ہوتا ہے، لوگ ان کے کہنے پہ پیسے دیتے ہیں، لیکن خان صاحب نے سر ٹرک دی بتی مگر لاتا رہنماؤں کہ جاؤ پہلے پیسے اکٹھے کر کے لے آؤ پھر کال دی گل کرا گے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے وہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہوئی اس سے پہلے ویلاگ میں کہ آگے سے شٹ اپ کال آئی ہوئی کہ بھائی نے جے تسی ہون آئے تو پھر لالو لال جے کام۔ اچھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی جو ایک پارٹی ہے اس کے اندر ایک ڈسپلن قائم کرنے کے نام کے اوپر باقاعدہ ایک فاشزم جو ہے وہ قائم کرنے کی، یعنی آفیشیلی فاشزم قائم کر دی ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک کیا کہتے ہیں سرکاری آرڈر وہ کر دیا ہے، اور سرکاری آرڈر یہ ہے کہ جناب جو بھی ٹویٹس کرے گا بندہ وہ پارٹی پالیسی کے مطابق ہوگا۔ انچارج بناتا ہے شیری مزاری صاحب کہ جناب یہ آپ جس ٹویٹ کو سمجھیں گے نا پارٹی پالیسی کے مطابق وہ اوکے ہے، اس تو علاوہ جڑا بھی ہوئے گا نا وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہوئے گا، اور جو یہ کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ یعنی عمران خان صاحب نے ایکچولی جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ سوچنے پر پابندی لگا دی ہے پارٹی لوگوں کے جو بھی عہدیدار ہوں گے۔ ظاہر ہے عام اسٹریٹ ورڈ کر کے سوچنے پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن وہ جو ہے اپنا پارٹی عہدیداروں پر پابندی لگا دی، اور اپنے طرز پر اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھانے کا جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے نا ہر سیاسی ورکر کا یا لیڈر کا، اس نو بھائن باقاعدہ طور سے ورڈ اتارنے کا نہیں، اے نہیں ہو سکتا۔ جو میں کہاں گا تو وہ ویکھے گا، جو میں کہاں گا تو وہ سنے گا، جو میں چاہاں گا تو وہ سوچے گا، اس تو ہٹ کے نہیں سوچ سکتا۔ یہ خان صاحب کا رویہ جو ہے باقاعدہ ایک فاشسٹ رویہ ہے، ایک آمرانہ رویہ ہے، اور یہ رویہ جو ہے یہ یاد دلاتا ہے جناب ہٹلر کی۔ تو بھائن دی مکمل طور پہ جڑی نا کیا کہتے ہیں سارے چالے، ساری ان کی ادائیں، ساری ان کی سیاست وہ ہٹلر سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ اچھا پھر تیسری بات جو بھی اس اجلاس کے اندر وہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جان جسوس پھاڑ لینے، عمران خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، میں نے کوئی بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کرنا، تڑی لاتی نا پائن نے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے کہا نا ڈر گئے، تو سر وہ ڈر جانے والا بندہ ہی تڑی لگاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ عمران خان کی طرز کا جو آدمی ہوتا ہے نا وہ جب ڈرتا ہے
تو پھر وہ تڑی لاندہ تاکہ اگلے نوں ڈرایا جا سکے، کیونکہ رنگ باز ہے نا پائن بیسیکلی وہ اپنے طور تے کچھ کرن جو کہ ہیگے نہیں، اپنی تے حالت ہے کہ جس بندے نے چپیڑا ماریاں سن نا پائن نوں، یہ یونیورسٹی جب گئے تھے جس جماعتیاں نے انہوں پائنوں نے بقایا طور تے اپنے دور چ عہدہ دیتا سی ضرور اور ٹکٹ بھی دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اپنی حالت پائن دی اے وے، تو لہٰذا وہ رنگ بازی کر رہے ہیں کہ مینوں پتہ لگ گیا کہڑے نے تے مینوں بائی پاس نہ کرنا، میں تمہیں دس دواں، یہ انہوں نے ایک قسم کی تڑی لگائی ہے، یہ ایک رنگ بازی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ عمران خان نے تو نام نہیں لیے، یہ نام جو ہیں فیصل واڈا صاحب نے بھی نہیں لیے تھے، لیکن نام مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب نے آج سے 3-4 روز پہلے یہ بات اس طرف اشارہ کر دیا تھا کہ جناب 2 منہ والے سپ نے، اور میں نے خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ یہ جو وزیر ہیں یہ 2 منہ والے سپ نے، انہیں تو بچی، تو خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے۔ اب وہ جو 3-4 وزیر ہیں ان کے حوالے سے یا 4 جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک گویڑ ہے، یعنی ایک اندازہ ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور وہ اندازہ یہی ہے کہ وہی لوگ ہوں گے نا جو اسٹیبلشمنٹ سے جا کے باقاعدہ ملتے ہیں، عمران خان بھیجتے ہیں، ملتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بادشاہ سلامت کے حضور پیش ہوتے ہیں اور جناب بادشاہ سلامت پوچھے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو وہ بھائی گھروں منگن آیا ہوئے کہ جناب میں جڑا نا فلانا بڑا غریب آدمی ہے تو سر اس کا علاج فری کر دیں، ٹھیک ہے، تو اگوں بادشاہ کہے تو منگ ہور کی مانگنا ہے، تو بندے تو ایویں دل للچاندہ تو ہے نا کہ چل یار اپنے لیے کوئی چنگی جی گڈی مانگ لا، موٹر سائیکل مانگ لا، ایویں دل دی خیال تو آندا نا، تو وہ ان لوگوں پہ ایکچولی ان کو خط شک ہے کہ جناب اے رلے نے۔ وہ جو وزراء تھے 2 منہ سپ والے، عہدہ پائن کسی نے نہیں پتا کہ کون سن، کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے نام نہیں لیے، لیکن یہ جو ہیں یہ جو مذاکرات کے لیے جاتے ہیں وہی مل سکتے ہیں مارکیٹ میں یا سیاسی حلقوں میں، یہی بات ہو رہی ہے۔ ان میں اسد عمر صاحب ہیں سر، وہ جاتے ہیں، پرویز خٹک صاحب جاتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جاتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب کا بھی ذکر اذکار ہے کہ وہ بھی جاندے نے، لیکن حالانکہ انہوں نے واٹس ایپ تے ویسے میسیج آئی جاتا ہے کہ کاکا ہن اج اے والی گل کرنی، تو وہ والی گل کر چھڑتے ہیں۔ تو اس طرح عمران خان بیسیکلی ڈرے ہوئے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر سے انہیں خوف ہے کہ پائے نے مینوں ریپلیس کرنے لوکی تیار کھلوتے نے، بس میرے نا اہل ہوندی دے رہے تے مینوں ریپلیس کرنے لوکی تیار کھلوتے نے، اس لیے خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے بائی پاس نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ سے لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ ایک خوف کی علامت ہے، ان کے ڈر کی علامت ہے۔ ادروائز میں آپ سے سچی بات کروں، سو اختلاف ہے عمران خان کی نظریات سے، ان کی طرز سیاست سے، لیکن ایک بات مکمل طور پہ حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان، باقی جتنا دل کرتا ہے شوق پورا کر کے دیکھ لوے۔ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو بھائن وہ چیئرمین بن کے دیکھ لوے، پتہ لگ جائے گا کنے کے بندے تانوں سنن آندے نے، کنے کے بندے جڑے نے وہ تہاڈے لو منہ موڑ لیندے نے، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تو جو میرے پاس خبریں تھیں اور جو میری اطلاعات تھیں اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان نااہل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیڑا بندہ جڑا وہ کہندا ہے کہ میں چیئرمین کے لیے فٹ ہوں، اور وہ سامنے آتے تھے وہ جلسے کنے کے لوگ آتے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کرتے رہیے، اے نہ ہوئے کہ اس انتظار اس کمنٹ کرنے بھول جاؤ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔